खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस ज़बरदस्त खूबसूरत दिन के लिए जब हम खुदा के कलाम को सीखने को हैं, और ख़ास तौर पे हम आपके इंटरेस्ट के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिस इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और दूसरों तक पहुँचाने का एक वसीला बन रहे हैं। हम इसके लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 212 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम तेरे कलाम को तेरे पाक रूह की रहनुमाई में सीखते हैं और सिखाते हैं। इस आज की नशिस्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं तो खुदावंद हमें सीखने और सिखाने की रूह अता कर, और खुदावंद समझने और समझाने की ह्यूमन स्किल्स दे, ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों और गहराइयों को तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए, आदिल अमीन के लिए और अपने आप के लिए, पूरे माहौल को हम खुदाबंद और पूरे टेक्निकल स्टाफ के लिए खुदाबंद हम तेरे स्पुर्द करते हैं कि सब कुछ तेरे कंट्रोल में हो और सिर्फ तेरे जलाल के लिए हो। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 21वां बाब और इसकी 34वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रुए ज़मीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है, और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह के इल्म व आखिरत के उस वाज के बाद खुदावंद यीशु मसीह की और तंबीह बहुत खुलकर सामने आती है, वाज़े तौर पे सामने आती है। सो इस ताल्लुक़ से आज ये पैसेज हमारी रहनुमाई करेगा और हमें सिखाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली हमसे, ईमानदारों से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, क्या तवक्को रखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर आदिल अमीन साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे इस पैसेज का, इस विर्द का आगाज़ 34वीं आयत के पहले लफ्ज़ पस से होता है, जिसे हरफ़े रब्त भी कहा जाता है। आप थोड़ा सा मुख्तसरन हमें हरफ़े रब्त के ताल्लुक़ से भी बताएं, और इसके साथ साथ ये लफ्ज़ जो नुमाइंदगी कर रहा है पिछले टेक्स्ट की, और रहनुमाई करें, हमें बताएं कि ये किसकी तरफ इशारा है, ये जो हरफ़े रब्त है किसको जोड़ रहा है इसके साथ। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये जो हरफ़ रब्त इस्तेमाल हुआ है पस, इसका काम या तो पिछले पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ के साथ मुंसलिक करना है, या फिर इसका काम ये होता है कि हमारे पास 2, 4, 6 पैराग्राफ्स पीछे या पूरा चैप्टर पीछे या जो भी एक मज़मून पीछे चल रहा है उसको उसके इख्तितामिया से पहले इसको किसी मिसाल के लिए, कंक्लूजन के लिए
استعمال کیا جاتا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ بات جو اب کی جا رہی ہے اس لفظ کے بعد وہ اس سے متعلق ہی ہے، وہ ایک سلسلہ ہے جو آگے چل رہا ہے، لیکن یہ پچھلی بات کو یاد کروانے کے لیے اور اس بات پر جو اگلی کی جائے گی اس پر زور دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حرف ربط بہت اہم ہے، اگرچہ آج کل اس کا استعمال ذرا کم ہے اردو زبان میں۔ مختصراً بعض لوگ تو کہہ کر بھی اس کا لہٰذا سے بھی کام چلا لیتے ہیں، بہت ہے، لیکن خوبصورتی ہے اردو ترجمہ پروٹسٹنٹ ورژن جو ہمارے پاس ہے جس کا فارسی فلو ہے، اس میں یہ لفظ روایتاً بہت صحیح جگہ پر اور بڑا خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ اب رہی بات اس کی کہ اس کا تعلق چونکہ یہ حرف ربط ہے تو ظاہر ہے اس کا رابطہ ہم ڈھونڈیں گے کہ یہ بات کس لیے کی گئی ہے۔ اگر ہم پورا 21واں باب دیکھ لیں اس میں خداوند یسوع مسیح نے جتنی بھی باتیں کی ہیں آنے والے وقتوں کے تعلق سے اس میں بہت سے انتباہ پائے جاتے ہیں، بہت سی باتوں سے خبردار کیا گیا ہے، بہت سی باتیں پیش بینی ہے اور لوگوں کو قبل از وقت آگاہ کیا گیا ہے کہ ایسے 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 ہوگا۔ اس میں جو خداوند یسوع مسیح نے جن مضامین کا احاطہ کیا ہے اس میں آخری وقت ہے، روحانی اور دنیاوی معاملات ہیں آخری وقت کے، آخری ایام کے، مقامی اور عالمگیر سیاسی حالات جو ہیں وہ ہیں، عسکری حالات ہیں، نہ صرف زمینی حالات بلکہ فلکیات کے جو حالات اس وقت تبدیل ہوں گے ان میں جو ایک تغیر و تبدل آئے گا جو وہاں پر ابتری ہوگی اس کا بھی ذکر ہے۔ جغرافیائی منظر کشی بھی انہوں نے پیش کی ہے، اور آنے والے ادوار میں جو کچھ رونما ہونے کو تھا وہ اس زمانے یعنی 2022 تک اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی باتیں ایک ترتیب کے ساتھ تکمیل کو پہنچی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جس اختیار سے یہ بات کی ہے اس اختیار کو تو چیلنج ہی کیا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم یہ تو ہم وضاحتی گفتگو کر رہے ہیں نا، اگر ڈیبیٹ کی بات کریں تو اس پر ڈیبیٹ بھی کر کے دیکھ لی دنیا نے، تو جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے آنے والے وقتوں کے بارے میں کہا ہوا ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بعض مکمل ہو گئی، بعض تکمیل کے مراحل میں ہیں اور بعض ہنوز ان واقعات کا ابھی آغاز ہی نہیں ہوا، لیکن جو پچھلے تکمیل شدہ واقعات ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں۔ یہ پس جو ہے یہ اسی کیفیت پر زور دیتا ہے کہ وہ جو باتیں ابھی تک رونما نہیں ہوئیں ان کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ پس جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو وہ بھی ہونا ضرور ہے ان کا۔ اس میں 21ویں باب میں جتنے بھی انتباہ ہیں ان کو یاد دلانے کے لیے، ان پر زور دینے کے لیے تو خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ خط ربط استعمال کیا، لیکن اس کا جو میں سمجھتا ہوں مکمل زور اس لفظ کا ہے وہ اس بات پر ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے۔ یہ بہت بڑا انتباہ ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی لفظ جو ہے وہ ٹلنے والا نہیں، میری باتوں میں سے کوئی چیز کینسل ہونے والی یا غلط ثابت ہونے والی نہیں ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس لفظ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح پر اس معاملے میں ایمان کو اور زیادہ پختہ رکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے کہا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور ٹو دی پوائنٹ، اور خاص طور پہ جو حرف ربط یہاں پہ پس استعمال ہوا ہے اس کا استعمال بتایا گیا ہے کہ کتنا خوبصورت استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے، ہم اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو یاد رکھیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ ہمیشہ گزشتہ بات کی طرف اشارہ دے گا کہ گزشتہ کیا بات ہو رہی ہے، جیسے ابھی بتایا بھی گیا ہے خداوند یسوع مسیح نے جس طور سے آنے والے
حالات کے بارے میں بہت ساری پیش گوئیاں کی ہیں کس طور سے، اور بہت ساری ان میں سے پوری ہو بھی چکی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم گزشتہ ایپیسوڈز میں سیکھ چکے ہیں ہیکل کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے پیش گوئی کی، وہ پوری ہو چکی، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ بالکل ایز اٹ از پورا ہوا ہے. اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو نشانات ہیں ان میں سے کئی پورے ہو چکے ہیں، کئی تکمیل کے مراحل میں ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کہا ویسا ہی ہم ان تمام چیزوں کو اب وہ نتیجتاً آگے ایک جو ہمیں پچھلے پیسج کو ساتھ رکھتے ہوئے، پچھلی پیش گوئیوں کو ساتھ رکھتے ہوئے جو ربط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پس کے طور پہ، کہ اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سو اس کی طرف ہم بڑھیں گے. ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جانیں گے جناب ہماری رہنمائی فرمائے. یہاں پہ جو لکھا ہے پس خبردار رہو، ایک تو یونانی متن میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم انگلش زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ واچ یور سیل، اور ہماری رہنمائی کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کس صیغے میں بات کی ہے، اور ہم کیسے اس پیرائے پہ پورا اتر سکتے ہیں، اس پیمانے پہ کیسے ہم پورا اتر سکتے ہیں. ہماری رہنمائی کریں پلیز. بھائی صاحب بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بھائی عادل امین صاحب نے پس کے تعلق سے بات کی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد خبردار رہو، اور آپ نے بتایا کہ پس جو ہے یہ حرف ربط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پس جو ہے یہ خبردار سے بھی جڑا ہوا ہے. تو تھوڑا سا میں پس کو لے کر ساتھ ہی خبردار کو میں اٹینڈ کروں گا. خبردار جو ہے یہ پس کے بعد ہی آنا چاہیے تھا اردو گرامر میں. اس کو لٹرلی تو ہم پس ہی کہیں گے، حرف ہمارا جو ربط ہے وہی اس کو کہیں گے ہمارا جو ہے، لیکن اس کا گرامیٹیکل نام جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ ہے حرف عطف، جس کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں. یہ اس کا گرامیٹیکل نام ہے، اور ہمیں اس کو یہاں پس کو اس کے گرامیٹیکل نام سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ جو کنجنکشنز ہوتے ہیں یہ حروف عطف جو ہوتے ہیں یہ ایک نہیں ہے، یہ کافی ہیں، جس میں اور ہے جو سادہ فکروں کو ملاتا ہے، لیکن ہے جس کو ہم کنٹراسٹنگ کنجنکشن کہتے ہیں. لیکن جہاں آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پہلے بات کہی گئی ہے اس کے بعد جو بات آئے گی وہ الٹ ہوگی، یعنی جو پہلے مثبت ہے بعد میں منفی ہوگی، یا پہلے منفی ہے بعد میں مثبت ہو جائے گی. کیونکہ اگر آ جائے بیکاز یہ بھی حرف عطف ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلا فقرہ کہا گیا ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہے، اس کی تشریح ابھی باقی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا. جو پہلا فقرہ ہوتا ہے اس کی تشریح جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ کے بعد جو فقرہ ہوتا ہے وہ تشریح ہوتا ہے. اب یہ جو پس ہے اس کو ہم یونانی زبان میں اون کہتے ہیں، therefore، اور اس کو ہم کہتے ہیں ریزلٹنٹ کنجنکشن، یعنی ایسا کنجنکشن جس کے بعد جو پہلے کہا گیا ہے اس کے بعد اس کا نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. سو یہ کام ہوئے ہیں، لہٰذا اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. سو یہاں پس سے مراد یہ ہے کہ خبردار رہو، پس خبردار رہو. اب پہلے تو اس کا ہم کانٹیکسٹ دیکھیں کہ خبردار کیوں رہو. یہ جو پیسج ہے یہ دو بڑے واقعات، جو لوکا کی انجیل کا 21واں باب ہے اور اس کی 5ویں آیت سے 24ویں آیت تک ایک پہلا بڑا واقعہ ہے، اور اس کے بعد 25ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک دوسرا بڑا واقعہ ہے. پہلا واقعہ جو ہے اس میں ہیکل کی، یروشلم کی تباہی کے تعلق سے باتیں کی گئی ہیں، اور جو دوسرا بڑا واقعہ ہے وہ 25ویں سے 33ویں آیات میں یہ جو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا تعلق ہے. اب اس پس کا جو تعلق ہے یہ پورے ان دو واقعات کے ساتھ ہے، اور ان دو واقعات کے بعد پس کے بعد ان کا جی خبردار رہو. اب یہ صیغہ جمع کا ہے اور بہت سارے لوگوں کو انتباہ کیا گیا ہے.
یہ انتباہی کلام ہے جو ہوا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ 36ویں آیت میں دوبارہ پس کا استعمال آ گیا ہے. سو یہ پیسج جو ہے 34ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک یہ کہیں، کیونکہ جو 37ویں اور 38ویں آیت ہے وہ پھر وہ سارا جو پیسج ہے خدا یسوع مسیح نے جو کیا ہے پورے پیسج میں، ایون کہ وہ جو پیشن ویک ہے اس کو بھی شامل کیا گیا. یہاں پر جو خبردار سے مراد یہ ہے ہم نے واچ فل رہنا ہے. اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پروسیکو. اب یونانی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آگے کیا ایکسپلینیشن دیتا ہے. پروسیکو جو ہے یہ ایک ایسا ہیومن ایکسپریشن ہے جس کے بہت سارے امپریشنز ہیں. یعنی ایک ایسا انسانی جذبہ جس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں. انگریزی میں اس کو بی اویئر آف کہا گیا ہے، بی واچ فل کہا گیا ہے، واچ یور سیلف کہا گیا ہے، ٹیک ہیڈ کہا گیا ہے. سو یہ ٹیک کیئر آف کہا گیا ہے. یہ بہت سارے انگریزی تراجم اس کے پاس ہیں، لیکن اس لفظ کو ہمیشہ سے انتباہی کانٹیکس میں استعمال کیا گیا ہے کہ کسی کو وارننگ دی گئی ہے. پرانے عہد نامے میں یہ 29 بار استعمال ہوا ہے اور نئے عہد نامے میں 28 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں پرانے عہد نامے کی کتابیں 39 ہیں اور نئے عہد نامے کی کتابیں 27 ہیں. یعنی 27 میں یہ 28 بار آیا ہے. اور یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیا عہد نامہ کتنا انتباہی کلام ہے کہ کس طرح سے خداوند ہمیں انتباہ کر رہا ہے. اب ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ایسا ہیومن یا ڈیوائن، انسانی یا الہی ایکسپریشن ہے جس کے ڈیفرنٹ امپریشنز ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو استعمال کیا ہے یا کوئی بھی انسان جب کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ شخص کہے گا، جب یہ کہے گا پروسیکو کہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کسی کو پیار کرتا ہے. یعنی محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ بچ کے رہو، بی اویئر آف. ٹھیک ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کے جذبات، اگر میں چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ سمندر کی لہریں بڑی بڑی تیز ہیں اور کوئی بھی اندر جائے گا تو وہ مر سکتا ہے، تو میں محبت سے مجبور ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا بی اویئر آف، اندر نہ جانا پلیز. یا اگر باہر کنارے میں ہے، ہم کہتے ہیں اگر کوئی آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کو بچا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ بھئی آگے نہ جائیں. یا کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں آگے نہ. کیوں؟ ہم کسی کو پیار کرتے ہیں. جو ہمارے جو محبت کے جذبات ہیں ہم ان کو ایکسپریس کر رہے ہیں. یہ ایسا ایکسپریشن ہے جس کا پہلا امپریشن جو ہے وہ محبت ہے. اب دوسرا امپریشن کیا ہے؟ دوسرا امپریشن ہے کسی کے ساتھ نفرت کرنا. کسی کے ساتھ نفرت کرنا. ہم بعض اوقات کسی کو کہتے ہیں کہ خبردار دوبارہ اس گلی سے آیا تھے. اس لیے کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یا ہم کہتے ہیں خبردار اگر اس چیز میں ہاتھ لایا تھے. یعنی اس میں ہمارے اندر کے جو نفرت کے جذبات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں. سو آج میں نے ایک دیوار پہ، ایک پلاٹ کی دیوار پہ لکھے دیکھا خبردار یہ پلاٹ برائے فروخت نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے محبت ہے یا نفرت؟ اگر میں نے اسے پڑھا ہے تو وہ شخص مجھے جانتا ہی نہیں ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے یا مجھ سے نفرت کرتا ہے. یہ ایک جنرل انتباہ ہے کہ ہر کسی کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اس پلاٹ کے اوپر بری نظر نہیں رکھنی ہے آپ نے. سو یہ ایک تھرڈ امپریشن ہے جو ہمیں ملتا ہے. سو یہ جو وارننگ ہے، یہ جو انتباہ ہے، یہ جو خبرداری ہے، یہ ایسا ایکسپریشن ہے جس کے امپریشنز ہوتے ہیں. اب محبت اور جذبے اور کامت. اب یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں. یسوع مسیح نے یہاں پر جو انتباہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کر رہا ہے. وہ محبت ہے. اور محبت کیا ہے اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دل خماری نہیں ہونی چاہیے، نشہ بازی نہیں ہونی چاہیے، زندگی کی فکریں اگر یہ آ گئیں تو ہم سست ہو جائیں گے اور وہ دن پھندے کی طرح ناگان آن پڑے گا. اور خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جائیں.
खुदावन यसु मसीह अपनी मोहब्बत से मजबूर हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ उसका इम्प्रेशन मेरी मोहब्बत है, नफरत नहीं है। मैं आपको नफरत नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा कि आप नफरत कर, मैं खबरदार कर, नहीं। खुदावन यसु मसीह अपनी इलाही मोहब्बत के जज्बे में खबरदार कर रहे हैं कि भाई दुनियादारी छोड़कर दीनदारी यानी स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो दुनिया के हालात हैं तुम्हें इसको परेशान कर दें। ये पहला इनका इम्प्रेशन है। अब खुदावन यसु मसीह के ज़हन में दो चीज़ें ऑलरेडी हैं। एक चीज़ जो है वो मुकद्दस लूका की इंजील के 21वें बाब की 5वीं से 24वीं आयत तक जो हैकल की तबाही है वो खुदा यसु मसीह के जहन में चल रही है, और आज हम देखते हैं कि वो खबरदारी उन लोगों के काम नहीं आई। वो जो खबरदारी है उन लोगों के काम नहीं आई, लेकिन आज हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि वो जो हैकल की तबाही थी उसमें वो खबरदार नहीं थे, लेकिन खुदावन यसु मसीह की आमद के लिए प्लीज खबरदार हो जाए, ताकि वो ना हो कि दुनिया हमें इस तरीके से इंटेंगल्ड कर ले, फंसा ले कि हम खुदावन यसु मसीह की आमद सानी की जो है उसको इग्नोर कर दें, उसको नज़रअंदाज कर दें। सो हम खुदावन यसु मसीह की आमद सानी को एक इम्पोर्टेंस दें और उसके इंतज़ार की बजाय उसकी तैयारी करें, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ शामिल हो जाएं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके कलाम में से हमने सीखी हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने नतीजतन कहा है कि इतना कुछ मैंने बता दिया है, अब खबरदार हो जाओ। सो हम सबको खबरदार होने की यानी तैयार होने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद की बादशाहत के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, तैयार कर सकें, क्योंकि वो बहुत जल्द आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। नाज़रीन, अभी इस पैसेज में और बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके कलाम में से हम सीख रहे थे, आगे बढ़ेंगे। रेवरेंड आदिल अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम सीखेंगे, जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। इस पैसेज में 3 ऐसी चीज़ों का इशारा दिया गया है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, जो यहाँ पे बयान की गई हैं। 34वीं ही आयत में लिखा है, दिल का खुमार, नशेबाजी और ज़िंदगी की फ़िक्रें इंसान को सुस्त कर देती हैं। इसके ताल्लुक़ से आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि किस तौर से ये इंसान को सुस्त कर सकती हैं और कर रही हैं, और इसकी वजह से कितना लोग नुकसान उठा चुके हैं और आइंदा भी कितना लोग नुकसान उठाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये अगर इन तीनों चीज़ों को भी हम पेशन गोई या नबूवत की रोशनी में देखें तो इनकी मानवियत और बढ़ जाती है। ज़बरदस्त। इसकी जो तशरीह है उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसमें जो 2 ख़ास अल्फाज खुमार और नशा, ये ज़रा इनको शायराना अंदाज से थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो इसकी ज़्यादा वजाहत हमें मिल जाएगी। वाह वाह। क्योंकि ये लफ्ज़ शायरी में अक्सर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और खुमार तो बहुत इस्तेमाल मुझे ये बताने में कोई आर नहीं है कि ज़्यादातर इसका इस्तेमाल गलत किया हुआ होता है। अच्छा। क्योंकि खुमार की जो कैफियत है वो ज़रा फ़र्क है, ज़रा खुमारी चाहिए, और जो नशा की कैफियत है वो फ़र्क है। हाँ, सही। खुमार उस कैफियत को कहते हैं जब इंसान नशे की कैफियत से बाहर आ रहा होता है। ओह, अच्छा। और उस वक्त जो बदन पर, जहन पर, आँखों पर जो नींद सी छाई हुई होती है, उस कैफियत को खुमार कहते हैं। लेकिन सॉरी, हमारे यहाँ काफ़ी लफ्ज़ों को बिगाड़ कर पेश किया जाता है, उनके जो मानी है उनको बदल कर पेश किया जाता है। हमने तो आज तक मतलब यही सुना है और लोग यही बात करते हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा खाना खा ले तो इतने खुमारी चाहिए। वो असल में
ہو سکتا ہے کہ اس حد تک یہ ٹھیک ہو، لیکن بعض لوگ جھگڑا کرتے وقت کسی کو کہتے ہیں کہ اے تینوں جڑی خماری سیڑھی دولت دی خمار، یہ غلط استعمال ہے۔ صحیح۔ خمار جو ہے ایک شخص اسے آہستہ آہستہ جب یہ واپس اپنے حواس میں وہ آنا شروع ہوتا ہے کہ اوہو یہ تھوڑی دیر پہلے کیا کیفیت تھی میری، اس کیفیت سے باہر آ کر ایک بار پھر ہلکا ہلکا ہوش اور شعور میں واپس آنے کی جو کیفیت ہے، یہ ابھی سٹل اس نشے کے اثرات جو منفی اثرات بدن پر ہوتے ہیں وہ تو ضرور ہیں، لیکن اصل میں نشے کا زور ٹوٹ چکا اور واپس ہوش میں آنے کی جو کیفیت ہے وہ جاری ہے، لیکن اس میں بھی ایک نشے کا سرور پایا جاتا ہے۔ جو نشے کی شروع کی کیفیت ہے وہ فرق ہے، لیکن جو جہاں پر نشہ اختتام کو پہنچتا ہے اور جو عادی نشے والے ہیں وہ ان کا بدن ایک بار پھر جو ہے وہ تقاضا کرنے لگتا ہے کہ نشہ ملے، تو وہ کیفیت جس میں نشے سے باہر انسان آ رہا ہو لیکن ہوش پورا نہ ہو اس کا، سٹل ابھی وہ اپنے اس کو کیا کہہ لیں اس کیفیت میں ہے جسے ہو سکتا ہے وہ انجوائمنٹ کہتا ہو، تسکین کہتا ہو، لیکن خمار جو ہے نشہ اترتے وقت بدن پر نیند کی حالت کا بدستور غلبہ، جب نشہ کرنے والا شخص قدرے ہوش میں آ جاتا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اتنی دیر کس حالت میں اور کہاں رہا، کیونکہ نشے کی وہ حالت جس میں انسان باتیں تو کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے چلنے پھرنے میں سنبھلنے میں کوئی توازن نہیں ہوتا۔ اس میں ایک وقت وہ آتا ہے جب اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، جب وہ خمار کی حالت میں آئے یا ہوش کی حالت میں آئے تو اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ میری کیفیت کیا تھی، تو اس کا ذہن اسی باتوں کو انہی مناظر کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اسے یاد نہیں آتی۔ اگر کوئی کہے کہ رات کو میں نے تمہیں 50,000 روپے دیے تھے تو وہ اسے یاد نہیں ہوگا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا اچانک وہ محسوس کرتا ہے کہ میری جیب میں رات کو پیسے تھے اب نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتا کس نے لے لیے یا میں نے کسی کو دے دیے۔ نشے کی حالت، اب نشے کی 3 درجات اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ابتدائی کیفیت ہے جو کہ عارضی بھی ہے، ایک درمیانی ہے اور ایک انتہائی درجے کی کیفیت ہے۔ عارضی نشے وہ ہیں جو کسی کے مفاد کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، سرجریز وغیرہ میں کسی کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہوش جو ہیں وہ ہم چھین لیتے ہیں تاکہ اس کے بدن پر ہم کچھ کٹ اینڈ پیسٹ کا کام جو ہے وہ کیا جا سکے۔ عادی ہو جانا، یہ میں اس میں تمام طرح کے جتنے بھی نشے ہیں، خواہ وہ فزیکل ہیں خواہ وہ سائیکولوجیکل ہیں، تسکین جسے کہتے ہیں نا ہم، کہ ہم یہ کام کیے بغیر رہ نہیں سکتے، بعض لوگوں کو فلم دیکھنے کا ہی نشہ ہے، وہ ایک عادت ہے جو وہ اپنا لیتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو اتنا پابند کر لیتے ہیں کہ اسے چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ فزیکلی یا پھر میڈیکلی جن چیزوں کو واقعی نشہ کہا جاتا ہے، افیون وغیرہ ہے، ہیروئن ہے، شراب ہے، بے شمار چیزیں ہیں، اس میں بھی بعض لوگ اس کو ہلکی سطح پر استعمال کرتے ہیں، بہرحال نشہ وہ بھی ہے، ہلکا بھی تو نشہ ہی ہے۔ اگر کسی کا روزانہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں تو ایک ہی پیگ پیتا ہوں تو بھئی وہ روزانہ آپ جسے چھوڑ نہیں رہے وہ نشہ ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ہلکے درجے پر رہتے ہیں، درمیانی درجے پر آ جاتے ہیں یا انتہا کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن نشہ نشہ ہی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کیوں خمار کا اور نشے کا ذکر کیا؟ یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ حالت ہیں اور ان میں نشے کا غلبہ پایا جاتا ہے یا نشے کے نتائج پائے جاتے ہیں۔ جو اصل ہوش و حواس میں شعور میں رہ کر زندگی گزارنے والی ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا، تو پس خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ خبردار رہو، اس کے لیے تو ہوش کی ضرورت ہے، یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ کیسی زندگی اس وقت ہوگی اس دور میں۔ اس وقت آپ سروے کر کے دیکھ لیں، دنیا بھر میں نوجوان کھیل کی طرف نہیں بلکہ نشے کی طرف مائل ہے، اور
وہی خمار کی کیفیت اس میں وہ اس وقت میں جب انہیں بیدار ہونا ہوتا ہے وہ بیدار ہوتے ہوتے تک بھی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ آج ہم کالج جائیں یا پھر پڑھے رہیں. یہ خمار اور نشہ اس کیفیت کو کہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا اشارہ اس دور کی طرف ہے جب یا تو انسان نشے میں ہوگا یا خمار میں ہوگا. وہ خمار دولت کا ہو سکتا ہے, وہ حکومتوں کا ہو سکتا ہے, اثر رسوخ کا ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ تعلیم کا, علم کا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا ایک نشہ. اور جو تیسری بات ہے وہ بڑی اہم ہے, زندگی کی فکریں. زندگی کی فکروں سے مراد کہ میں اس دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے, میرے پاس اینڈرائڈ ہونا چاہیے, میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے, میرے پاس یہ ہونا چاہیے. اور جب یہ سب کچھ میرے پاس ہے تو پھر میں لوکا کی انجیل کے 21ویں باب پر غور ہی نہ کروں. میں یہ سمجھوں کہ میری زندگی تو بالکل مطلب نہ میں کسی کے لیے ہارملیس ہوں, ہارمفل ہوں, نہ کوئی میرے لیے ہارمفل ہے, تو میں تو ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں اپنی ذات میں. ایسا نہیں ہے. دنیا کی چیزیں بھی آپ کو نشے کا عادی بنا دیتی ہیں. اس میں دولت, شہرت, بہت چیزیں شامل ہیں. میں تو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. آپ کو اپنی روحانی زندگی میں نشے مل جائیں گے, ایسی ایکٹیویٹیز مل جائیں گی جو ہو سکتا ہے آپ روحانی سمجھ کر کرتے ہو, لیکن وہ نہیں ہے. وہ ایک نشے کی طرح آپ نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے. چلیں آپ کا یہ نشہ ٹوٹے, خمار کی حالت ہو, تب بھی یہ ٹھیک نہیں. خبرداری کو, اس انتباہ کو جو خداوند یسوع مسیح نے 21ویں باب میں اس دن کی بابت بیان کیا ہے, اس کے لیے ہوش, حواس اور اس زندگی کو جو آنے والی زندگی ہے مد نظر رکھنا ضروری ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی زبردست باتیں. آپ سوچ رہے ہوں گے عادل امین صاحب نے لفظوں کا اس طرح سے استعمال کیا. ایکچولی ان کا کام ہی لفظوں سے کھیلنا ہے, اور چونکہ وہ ایک بڑے پائے کے شاعر بھی ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آج جب ہم اس کا اینڈ کرتے ہیں پروگرام کا تو ضرور آخر میں کوئی ایک دو اشعار بھی ہمیں سنائیں, اور آپ سب انجوائے بھی کریں گے, برکت پائیں گے. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جو 34ویں آیت تھی بیان کی گئی ہے, اسی میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے گا. اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح ایکچولی ہمیں جو انتباہ دینا چاہتے ہیں, خبردار کرنا چاہتے ہیں یا متنبع کرنا چاہتے ہیں, وہ کس بات سے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو الفاظ ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ بیان کیے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ شکریہ بھائی صاحب. عادل امین صاحب نے بڑا خوبصورتی سے خماری کو, نشہ بازی کو اور زندگی کی فکروں کی پلی لی ہے, اور بڑے شاعرانہ ایکسپلینیشن. اب آپ ان کی پلی لے لیں. میں اس کو تھیولوجیکلی دیکھوں گا. یہ جو امین صاحب نے خوبصورتی سے ساتھ بیان کیا ہے, اس کا جو خطرہ ہے, یعنی خماری کا اور نشہ بازی کا اور زندگی کی فکروں کا, وہ ایسا نہ ہو کہ آپ سست ہو جاؤ. یعنی یہ جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں تم سست ہو جاؤ, اور اگر سست ہو گئے تو وہ دن تم پر آ پڑے گا. اب یہ جو سستی ہے, امثال کی کتاب نے اس کو بہت خوبصورتی سے ہینڈل کیا ہے کہ اے کاہل چیونٹی کے پاس جا. جس کا دیکھیں نا, کوئی اس کا بادشاہ نہیں ہے, جو اس کا وہ انتظام نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی ایک خورش جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے, اور اپنے وہ جو کہتے ہیں سیو فار دا رینی سیزن, وہ اپنی مشکل وقت کے لیے وہ کرتی ہے. تو پھر امثال کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہاتھوں کے ڈھیلا ہونے سے کڑیاں جھک جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم مسیحیوں کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ سستی ہے. بہت سست جناب. وہ اگر کوئی قوم سست ہے نا دنیا میں, تو وہ معذرت کے ساتھ ہم لوگ ہیں. میں مسیحی نہیں کہوں گا, ہم لوگ ہیں یہاں. اور یہ ہمارے کلچر کی بھی, مطلب یہاں پہ رہنے والے, باہر تو مطلب ایسا بہت کم ہے. لیکن یہ ہے کہ سست ہونا جو ہے, اس سے متعلق انتباہ کیا گیا ہے. خبرداری جو ہے وہ سستی سے متعلق ہے بیسیکلی.
اور یہ جو عادل امین صاحب نے خماری نشہ بازی بڑا خوبصورت سے کہا کہ یہ ایسی اسٹیج ہے جو خماری جو ہے اس میں سے باہر آ رہے ہیں. میں نے اس کو یہ میڈیکل ٹرمز ہیں بیسیکلی. اگر آپ اس کو میڈیکل میں دیکھیں, خماری ایک ایسی حالت ہے جب آپ ڈرنک ہوتے ہیں نا, تو ڈرنک ہونے کے بعد جیسے امین صاحب نے کہا کہ آپ نکل رہے ہیں بیچ میں, اس کے وقت آپ کی ہیڈ ایک ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو سر دردی ہے نا, وہ واقعی نشے بازی کی سر دردی ہوتی ہے, لیکن اصل والی سر دردی ہوتی ہے, وہ محاوے والی نہیں ہوتی. ایک تو ایڈیم ہے نا, یہ سر دردی لگ گیا یار. سر دردی جو فزیکلی پین محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو میں دوبارہ نشے میں چلا جاؤں یا اس حالت میں ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی اس حالت میں بتا رہے ہیں. خماری, نشہ بازی, زندگی کی فکریں, یہ 3 ایسی ریزنز ہیں جو کسی بھی مسیحی کو سست کر سکتی ہیں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہماری جو چرچ اٹینڈنس ہے اتوار کی, میرے خیال میں کوئی 5 یا 10% لوگ ہیں جو چرچ میں جاتے ہیں. اور جو نہیں جاتے ان کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ شاید وہ خدا کو نہیں جانتے, تھوڑا بہت تو جانتے ہی ہوں گے, لیکن سستی جو ہے, وہ بجلی چلی گئی تھی جی, وہ کپڑے استری نہیں ہوئے ہمارے, پانی نہیں تھا, بڑے سست جناب. یہودیوں نے ہفتے والے دن سے پہلے جمعے والے دن کا نام تیاری کا دن رکھا ہوا تھا. کیا بات, واہ واہ. تیاری کا دن رکھا ہوا تھا, اور ہمارا ہفتہ تیاری کا دن ہے. جیسے ہم عیاری کا جیسے ہم اپنی دوستوں کو ملنے جلنے کے لیے اور ایسے ہم چھٹی منانے کے لیے ہفتے والے دن, ہم یہودیوں کا سبت, ہم خوب سبت انجوائے کرتے ہیں کہ چھٹی ہے جی, کرکٹ کھیل لو اور پروگرام بنا لو, وزٹ کر لو, یہ ساری چیزیں. اور اتوار والے دن تو خاص سستی ہمیں آ پڑتی ہے. اور یہاں پر سست جو ہے اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے انتباہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سست ہو جاؤ. اور وہ دن, اب وہ دن سے مراد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ دن یہی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے 27ویں آیت میں بتایا ہے. اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے. یہ دن ہے. وہ دن سے مراد خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا دن ہے, جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. اس وقت سستی کا علاج وہی کرے گا, ہمارے پاس نہیں ہوگا. وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے. اب یہ جو پھندا ہے اس کو دیکھ لیں کیا ہے, کیونکہ یہ جو مین چیز ہے, جزا ہے, وہ یہی ہے بیسیکلی. سزا جو ہے ہمارے پاس جو بھی ہے یہ ہے ہمارے پاس. اگر ہم سست ہیں اور اگر ہم سست مسیحی ہیں تو پھر وہ دن تو آئے گا ہی آئے گا. اس دن کے بارے میں تو اتھینٹک ہے, مہر کر دی گئی ہے کہ اس دن کو تو کوئی روک نہیں سکتا. کب آئے گا یہ خدا باپ کو پتا ہے, لیکن وہ آئے گا. یہ جو پھندا ہوتا ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے ناظرین. ایک ہوتا ہے ابلیسی پھندا, جس کا ذکر بائبل مقدس میں بار بار آیا ہے. ابلیسی پھندا کون سا ہے؟ جو ہمیں ہماری دینداری سے ہٹا کر, دینداری جب میں کہوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ریلیجس ہیں. دینداری کے جو تراجم ہے وہ اسپرچولیٹی بھی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل دینداری یہ ہے کہ بیواؤں کی مدد کی جائے, یتیموں کی خبر کے. مقدس یعقوب رسول نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور دینداری سے مراد ریلیجوسٹی, مذہبیت نہیں ہے. دینداری سے مراد یہ ہے وہ جو دین کو ایکسرسائز کر رہا ہے, وہ ریچولز کو نہیں کر رہا بلکہ دین کو ایکسرسائز کر رہا ہے. یہاں میں بتا رہا ہوں. اب یہ جو ابلیس ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھنسا کے رکھے کہ ہم اپنی اسپرچولیٹی جو ہماری ہے وہاں سے نکل کر ہم دنیا داری میں آ جائیں. اب اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پاگس. میں رات کو اس کو میں نے اس کو گوگل کیا, پاگس کو, سنیر کو, تو وہاں پر ایک پھندا آ گیا سامنے, وہ امیج کے طور پر آ گیا. میں نے اس کو دیکھا اور وہ تھیولوجیکل میننگز مجھے دے رہا تھا. لیکن اس سے پہلے ابلیسی جو پھندا ہے اس کو دیکھ لیں. ابلیسی پھندا جو ہے, جب اکثر پھندا لگایا جاتا ہے جو شکاری ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے.
इब्लीसी फंदा वैसे ही है जैसे आपने परिंदों को पकड़ना है तो आप एक नेट फेंक देते हैं, एक जाल फेंक देते हैं, और जब परिंदे आते हैं तो वो जाल जो आस्ता आस्ता बंद होना शुरू हो जाता है और वो जो परिंदे होते हैं वो उस जाल में फंस जाते हैं, और बाद में शिकारी उनको अपना गुलाम बनाकर अपनी मर्जी से चाहे उनको ज़िबा करे, चाहे उनको इस्तेमाल करे, चाहे उनको कैद में कर ले, ये उसके ऊपर होता है जिसने उनको शिकार किया है। ये नेट होता है। दूसरा, इससे भी एक ज़्यादा जो इलस्ट्रेशन है वो ये है कि एक ऐसा घड़ा जो ज़मीन में खोदा जाता है, किसी ख़ास तौर पर जंगल में जब खोदा जाता है, और उसके ऊपर एक हल्की सी छत डाल दी जाती है, और उसके अंदर जो है वो कील लगाए जाते हैं। ये अक्सर किसी को मारने के लिए या इस हालत में ज़ख्मी करने के लिए खोदा जाता है ताकि वो आपके ऊपर अटैक ना कर सके। सो मोस्टली जो जंगल में किसी ऐसे ग्रुप को पकड़ना है जो आपके लिए नुकसानदेह है उनको, या जानवरों को पकड़ने के लिए किसी कुएं में या गड़ा जो होता है उसमें कील वगैरह सरिये वगैरह डालते हैं ताकि जब वो गिरे तो वो ज़ख्मी हो जाए और बाद में वो इस काबिल नहीं रहता कि वो दोबारा उसके ऊपर हमला कर सके। ये भी इब्लीसी फंदा है। और हम इन दो फंदों में गिरफ्तार हो जाते हैं। या तो हम किसी नेट में चले जाते हैं, आपको पता बड़े नेटवर्क्स हैं आजकल, तो इंटरनेट ही नहीं माना हम ऐसे फंदे में फंस जाते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है और हम उस शख्स के गुलाम हो जाते हैं। इब्लीस का पता है, इसमें अगर आप जाएं यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब के 10वें अध्याय में जाएं, वहाँ पर इब्लीस की 3-fold मिनिस्ट्री भी सामने आती है कि वो आता है चुराने के लिए, हलाक करने के लिए, मारने के लिए और हलाक करने के लिए, है ना, स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय। सो ये मिनिस्ट्री जो है इब्लीस की है। अगर हम इसमें फंस गए तो फिर हम उस सुस्ती का शिकार हो जाएंगे। फिर पक्की बात है कि ये फंदा आएगा। अब आए, खुदा का भी फंदा है एक जो थियोलॉजिकली है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपने सजाए मौत देखी हो, किसी को मिली हो, तो वो एक रोप होते हैं, बड़ी सी रस्सी होती है, और उसके तरीके से करते हैं कि जैसे ही आपने उस पर वजन डाला ना तो वो बंद हो जाएगा। यानी वो गले में डालते हैं और जैसे वजन डाला जाए अपने वजन से वो जो गिरा होती है वो खिंच जाती है और यहाँ से दब के इंसान हलाक हो जाता है। यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और पुराने अहदनामे में बहुत सारे लोगों को गला घोंट कर यानी फांसी की सज़ा दी जाती थी। ये जो मसलूबियत खुदा यीशु मसीह की हुई है ये रोमी लॉ के नीचे हुई है। अगर उसमें होती, पुराने अहदनामे के लॉ के मुताबिक होती तो शायद फंदा डाला जाता गले में। तो यहाँ गले में फंदे की बात हो रही है को ये फंदा अदालती है और ये उस वक्त होगा जब हमारा फैसला हो जाएगा कि हमें सजाए मौत होनी ही होनी है। और इस फंदे से बचने के लिए हमें खबरदार होना है। और अगर हम खबरदार नहीं होंगे तो फिर फंदा तो है ही। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी बाबरकत बातें, और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस बात को सिखाया है, समझाया है कि अगर हम इस फंदे से बचना चाहते हैं, हलाकत, तबाही, बर्बादी से बचना चाहते हैं, तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, ख़बरदार होने की ज़रूरत है। हमारे पास अभी कुछ वक्त है ताकि हम आदिल अमीन साहब से कुछ अशार सुन सकें, प्लीज़। बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के हवाले से कुछ अशार पेश खिदमत है। रख लिया सर पे ताज कांटों का, रख लिया सर पे ताज कांटों का, बस उसी दिन था राज कांटों का। वाह 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 वाह, क्या बात। ताज देगा वो ज़िंदगी का मुझे, जिसके सर पर है आज कांटों का। उसके तन में उतर के बदला है तीखा तीखा मिजाज कांटों का। खुद चुकाया है इब्ने यज़दा ने खून देकर खराज कांटों का। क्या बात। सुन के सूली पे आखिरी नारा, डर गया है समाज कांटों का। अब मेरी राह में नहीं आदिल, काम कोई नकाज कांटों का। रख लिया सर पे ताज कांटों का, क्या बात है। बस उसी दिन था राज कांटों का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ा ज़बरदस्त ये कलाम जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है और ख़ास तौर पे इन दिनों की मुनासबत से बयान किया गया है।
اور ہم دعا گو ہیں خداوند اور انہیں بلیس کرے اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کرتا رہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ اپنا قیمتی وقت دیا ہے. تھینک یو سو مچ جناب. ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں آپ کے پاس موقع ہے, آپ ٹیلی فونک بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ برکت ٹی وی پر تشریف لا کر یہاں ہمارے پاس عبادات میں شامل ہو کر اپنی گواہیوں کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں. لاہور آصف ٹاؤن نمبر 2 میں یہ عبادتی پروگرامز ہوتے ہیں جمعرات اور اتوار کے روز. جمعرات کو شام 6 بجے آپ اس عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں. اتوار کے روز صبح 10 بجے عبادت میں شامل ہو کر اپنی گواہیوں کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں. آپ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. ناظرین, پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.